बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सारे स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज एक नए चैप्टर का आगाज़ करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यानी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर कंप्यूटर का कहाँ और क्या इस्तेमाल है। इस चैप्टर के अंदर हम इस हवाले से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले स्टूडेंट्स, हमने अब तक 3 चैप्टर कवर किए हैं। पहले चैप्टर में हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईटी यानी कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट और कंप्यूटर से जुड़ी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की थी। कंप्यूटर डिवाइसेस की बात की थी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर की बात की थी अपने पहले चैप्टर में, यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ आईटी में। उसके बाद दूसरा चैप्टर हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स पढ़ा और उस चैप्टर के अंदर हमने कंप्यूटर नेटवर्क के हवाले से जाना कि किस तरह से एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जा सकता है, कौन से स्टैंडर्ड होते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, कौन सी टाइप्स होती हैं, कौन सी टोपोलॉजीज़ हैं। ये तमाम चीज़ें हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स चैप्टर के अंदर कवर की। और उसके बाद तीसरा चैप्टर जो हमने ख़त्म किया, उसमें हमने डेटा कम्युनिकेशन के हवाले से पढ़ा कि अगर आपने कंप्यूटर नेटवर्क बना लिया है, 2 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ लिया है और इस तरह बेशुमार कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ लिया है, तो उन कंप्यूटर्स को जोड़ने के बाद आप डेटे को किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटे को किस तरह से भेजेंगे। डेटा कम्युनिकेशन के अंदर इन तमाम टॉपिक्स के हवाले से हमारी डिस्कशन रही। और आज का चैप्टर ज़रा सा मुख्तलिफ है, एक जनरल चैप्टर है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के साथ साथ जो आम स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि कंप्यूटर जो आज एक खासी अहमियत रखता है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ हैं और इसकी अहमियत क्या है, इस चैप्टर के अंदर हम ये बात करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि विदाउट कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम इस दुनिया में, इस दौर में सरवाइव नहीं कर सकते। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ही आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हमें अपनी बका की जंग लड़नी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस और टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से कट कर अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो शायद हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। और अगर आज हम कंप्यूटर की बात करें तो एक 3 साल के बच्चे से लेकर 70 साल का एक बुजुर्ग शख्स भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। और आज वक्त की ज़रूरत भी है, हालात का तकाजा भी है कि कंप्यूटर को मस्बत मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाए। स्टूडेंट्स, आपके माइंड के अंदर शायद ये सवाल पैदा हो गया होगा कि ये कैसे मुमकिन है कि एक 3 साल का बच्चा भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है और एक 70 या 80 साल का बुजुर्ग शख्स भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें अपने माइंड को, अपनी नफ्सियात को ज़रा सा बदलने की ज़रूरत है। वो इस तरह कि हम आम लोग या बिलखुसूस पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि कंप्यूटर वही है जिसके साथ एक 2 फुट का कीबोर्ड लगा हुआ हो, एक बड़ी सारी उसकी LCD हो, मॉनिटर हो उसके साथ, और एक CPU बॉक्स पड़ा हुआ हो, बस वही कंप्यूटर है। हालांकि ये कंसेप्ट सरासर गलत है। कंप्यूटर आपका अब माइक्रोफॉर्म में आ गया है, आपकी जेब तक आ गया है, और आपका मोबाइल जो है ये एक फुल फीचर कंप्यूटर है और इसको कंप्यूटर से किसी तरह भी अलग नहीं किया जा सकता। आपका मोबाइल फ़ोन, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन है या सिंपल फ़ोन है, वो एक फुल फीचर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर की एक किस्म है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी डिमांड आज बच्चे भी कर रहे हैं। 3 साल का बच्चा भी, उसकी पूरी कोशिश होती है कि मुझे कोई मोबाइल दे, मैं उसके साथ छेड़छाड़ करूं, उसके साथ खेलूं, और बुजुर्ग शख्स भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो एक जनरल बात की कि कंप्यूटर का इस्तेमाल आज इतना बढ़ गया है कि हर शख्स कंप्यूटर आज रख रहा है। गुज़श्ता दिनों मैंने क्लास में पूछा, कोई क्लास थी कंप्यूटर की, मैंने वहाँ पूछा कि आप में से किन किन लोगों के पास कंप्यूटर मौजूद है, तो बेशतर स्टूडेंट ने कहा कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। जब यही सवाल थोड़ा सा मैंने घुमा कर पूछा कि आप में से किन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, तो उनमें से सब ने हाथ खड़ा किया कि हमारे पास एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन मौजूद है।
پھر ان کو میں نے یہ بتایا کہ یہ جو موبائل آپ کے پاس ہے یہی آج کے دور کا کمپیوٹر ہے، اور یہ کمپیوٹر کی ایک نئی شکل، ایک نئی قسم ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس لیے آپ بھی اپنے کنسیپٹ کو بہتر کیجئے گا، اور اب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو آپ اسے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ آپ کے پاس موبائل کمپیوٹر ہے، کیونکہ آپ کا جو موبائل ہے یہ ایک فل فیچر کمپیوٹر ہے اور اس کے اندر تمام کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اسٹوڈنٹ، اس کے علاوہ بھی اگر ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہم اس کو ایک ڈبے کی حد تک سمجھتے ہیں، ایک کی بورڈ اور مانیٹر اور ماؤس کی حد تک سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر کمپیوٹر اور کمپیوٹر سے جڑی ٹیکنالوجیز استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ مائکرو ویو اوون ہر گھر کے اندر آج تقریباً موجود ہے، فریج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، اے سی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، اور ان سب کے اندر کمپیوٹر ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، کمپیوٹر کے کنسیپٹس استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ مائکرو ویو اوون کے اندر کوئی چیز آپ گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں تو ایک خاص وقت کے بعد وہ خود بخود الارم دیتا ہے اور وہ بند ہو جاتی ہے، وہ چلنا بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فریج بھی جب ایک خاص حد تک چیز کو ٹھنڈا کرتا ہے تو اس کے بعد خود آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے۔ یہ آٹومیٹک بند ہونا، آٹومیٹک الارم دینا، یہ کمپیوٹر ہی کی ٹیکنالوجی ہے، اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ڈیوائسز کے اندر بھی کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے۔ اے سی، آج کمرے کے اندر آپ جائیں گے، آپ کی باڈی ٹمپریچر دیکھے گا، اگر ضرورت ہے تو وہ اے سی خود بخود چلنا شروع ہو جائے گا۔ جب لیول جو آپ کی باڈی ٹمپریچر یا روم کی حد تک جو انوائرمنٹ کا ٹمپریچر ہے جب وہ بیلنس ہو جائے گا تو اے سی خود بخود بند ہو جائے گا۔ اے سی کو یہ کون بتاتا ہے کہ اب آپ نے چلنا ہے اور اب آپ نے بند ہو جانا ہے؟ یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہی ہے جو آپ کی اے سی، مائکرو ویو اوون اور دیگر کمپیوٹر سے جڑی چیزوں کو آپ کے گھروں کے اندر چلا رہی ہے۔ آپ نے اسٹوڈنٹ سوچنا ہے کہ ان تین چیزوں کے علاوہ آپ کے گھر میں کون سی اور کمپیوٹر سے جڑی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے بعد اگر ہم باہر آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بینک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر مکمل کمپیوٹرائز سسٹم ہے۔ اے ٹی ایم سے بیلنس نکالتے ہیں تو وہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی وہاں بھی موجود ہے۔ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو ہمارے پاس کمپیوٹر کے ذریعے بل نکل کر آتا ہے، یہاں پر آپ کمپیوٹر کا بے دریغ استعمال دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کمپیوٹر کا استعمال نادرا آفس میں چلے جائیں، پاسپورٹ آفس میں چلے جائیں، کسی میڈیکل سٹور کے اندر چلے جائیں، ہر جگہ پر کمپیوٹر کا استعمال موجود ہے۔ اور اگر میں کمپیوٹر کے استعمال کے حوالے سے بات کروں تو شاید یہ لیکچر بہت لمبا ہو جائے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ آج موجود نہیں رہا جس کے اندر کمپیوٹر کا استعمال نہ ہو رہا ہو۔ ہاں، ہر شخص اپنی ضرورت اور سہولت کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتا ہے۔ کوئی صرف انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے کمپیوٹر کا یا موبائل کا استعمال کرتا ہے، کوئی اس کو بزنس پرپس کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی اس سے ٹرانزیکشن کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو گیم کھیلنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح ہر جگہ پر کمپیوٹر کا استعمال موجود ہے۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کے اندر اب کمپیوٹر انوالو ہو رہا ہے۔ جہاں پر پہلے پیپر ورک ہوا کرتا تھا، ریکارڈ کو فائلوں کی صورت میں رکھا جاتا تھا، آج وہ سارا ریکارڈ کمپیوٹر کے اندر رکھا جا رہا ہے۔ کہیں کہیں آج بھی مینول سسٹم موجود ہے، لیکن بہت جلد کوشش کی جا رہی ہے کہ اس تمام مینول سسٹم کو کمپیوٹرائز کیا جائے اور کمپیوٹر کو انسان کا ساتھی بنایا جائے تاکہ وہ انسان کے لیے مددگار، معاون اور ہیلپ فل ثابت ہو۔ تو اسٹوڈنٹس، زندگی کے ہر شعبے میں آج کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے اندر کمپیوٹر کا استعمال نہ ہو رہا ہو۔ ہم اس چیپٹر کے اندر انہی کنسیپٹس پر بات کریں گے کہ اگر زندگی کے شعبوں میں کمپیوٹر کا استعمال ہو رہا ہے تو کون سے شعبے میں کمپیوٹر کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ ہم اس کو ڈیفرنٹ پورشن میں ڈیوائیڈ کریں گے کہ ایجوکیشن کے اندر یعنی تعلیم کے اندر کمپیوٹر کا کس طرح استعمال ہے، بزنس یعنی کاروبار کے اندر کمپیوٹر کا کس طرح استعمال ہے، میڈیکل یعنی صحت کے شعبے کے اندر کمپیوٹر کا کس طرح استعمال ہے، اور فلم انڈسٹری کے اندر کمپیوٹر کا کس طرح استعمال ہے، انٹرٹینمنٹ کے پرپز کے لیے اگر کمپیوٹر کا استعمال ہے تو وہ کس طرح استعمال ہے۔ اس چیپٹر میں ہم انہی باتوں کو ایکسپلین کریں گے اور دیکھیں گے کہ مختلف شعبوں میں کمپیوٹر کا کہاں اور کس طرح استعمال ہے۔ اسٹوڈنٹس، اس چیپٹر میں نے آپ کی بک کا جو پیج ہے چیپٹر 4 ایپلیکیشن اینڈ یوزز آف کمپیوٹر، کیونکہ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے، آگے تو میں اس طرح پیج کاپی نہیں کروں گا، میں صرف یہاں پر سلائیڈ کی صورت میں آپ کو لیکچر دوں گا، آپ بک کو دیکھیں گے، وہاں پر چیزیں سمجھ آئیں گی۔ لیکن چونکہ آج پہلا لیکچر ہے چیپٹر 4 کا
تو میں یہاں سے اس کا چیپٹر کا ایک پیج یہاں میں نے اس کو فوٹو بنا کر آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں تاکہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. یہاں جو بک میں لکھا جا رہا ہے کہ کمپیوٹر سائنس کا ہماری سوسائٹی کے اندر کیا امپیکٹ ہے، جو ہمارا پہلا کوسچن بھی تھا جس حوالے سے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ امپیکٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان اوور سوسائٹی. آپ کی بک میں اس کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے، ایک بار بک کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اسٹوڈینٹس کوسچن جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈسکس دا امپیکٹ آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی ان اوور سوسائٹی. مطلب اس کا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کمپیوٹر کا کیا اثر ہے یا کمپیوٹر ہمارے معاشرے میں کس طرح کے اثرات مرتب کرتا ہے. یہ اس کوسچن کی ٹرانسلیشن ہے. اگر ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر موجود ہے کہ کمپیوٹر ہیز میڈ اے ویری وائٹل امپیکٹ آن دا سوسائٹی. یعنی کمپیوٹر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. اٹ ہیز چینج دا وے آف لائف. کمپیوٹر نے ہماری زندگی کے انداز کو بدل کر رکھ دیا ہے. دا یوز آف کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہیز افیکٹڈ ایوری فیلڈ آف لائف. یعنی کمپیوٹر کے استعمال نے زندگی کے ہر شعبے پر اثر ڈالا ہے، ہر شعبے کو افیکٹ کیا ہے اور ایک مثبت اثر ڈالا ہے. پیپل آر یوزنگ کمپیوٹرز فار پرفارمنگ ڈفرینٹ ٹاسک کوئکلی اینڈ ایزیلی. لوگ کمپیوٹر کا استعمال مختلف کاموں کے لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اسے آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ کر سکیں. دا یوز آف کمپیوٹر میک ڈفرینٹ ٹاسک ایزیئر. کمپیوٹر کا استعمال بہت سارے کاموں کو آسان بنا دیتا ہے. اٹ سیو اے لاٹ آف ٹائم. یہ اچھا خاصا وقت بچانے کا ذریعہ بنتا ہے. اینڈ ایفرٹ. اور اس کے ساتھ کمپیوٹر کے ساتھ جو ہم کام کرتے ہیں اس میں ہماری ایفرٹ بھی کم لگتی ہے. اٹس آلسو ریڈیوس اوور آل کاسٹ ٹو کمپلیٹ اے پارٹیکولر ٹاسک. اور کسی مخصوص کام کو ختم کرنے میں یا مکمل کرنے میں ہماری کاسٹ بھی کمپیوٹر کے ذریعے کم لگتی ہے. تو اس طرح اسٹوڈنٹس آپ نے اس پہلے میں دیکھا کہ کمپیوٹر کس طرح ہمارے لیے ہیلپ فل ہے. لوگ اس کو کس طرح مختلف کاموں کو آسانی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس مزید کہا جا رہا ہے کہ مینی آرگنائزیشن آر یوزنگ کمپیوٹر فار کیپنگ دی ریکارڈز آف دیئر کسٹمر. بہت سارے ادارے اپنے کسٹمر کے ریکارڈ کو مینٹین کرنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. بینکس آر یوزنگ کمپیوٹر فار مینٹیننگ اکاؤنٹس اینڈ مینیجنگ فائنینشیل ٹرانزیکشن. جو ہمارے بینکس ہیں یہ مختلف اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، ان کو برقرار رکھنے کے لیے اور ٹرانزیکشن یعنی رقم کی منتقلی کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں. دا بینکس آر آلسو پرووائڈنگ دا فیسلٹی آف آن لائن بینکنگ. اور بہت سارے بینک آج کل آن لائن بینکنگ کی بھی سہولت دیتے ہیں. آن لائن بینکنگ سے مراد اسٹوڈنٹس یہ کہ آپ گھر بیٹھے کسی بھی شخص کو کوئی رقم بھیج سکتے ہیں، کسی بھی شخص سے کوئی رقم منگوا سکتے ہیں. یہ آن لائن بینکنگ کا کنسیپٹ ہے. ایزی پیسہ اس کی ایک ایگزامپل آپ لے سکتے ہیں جنرل ٹرم میں کہ آپ اپنے موبائل سے ہی پیسے بھیج دیتے ہیں، اگلے بندے تک وہ پیسے پہنچ جاتے ہیں. اور بینکس کے تھرو بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ چونکہ موبائل میں نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ تمام سیونگ آپ کو موبائل میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اگر لکھا بھی ہوا ہے دا کسٹمر کین چیک دیئر اکاؤنٹ بیلنس فرام ہوم یوزنگ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر دونوں کے استعمال کے ساتھ آپ اپنے پورے بینک کی اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ نہ صرف آپ کمپیوٹر اسکرین پر بلکہ آپ موبائل کمپیوٹنگ کے ذریعے بھی یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. مطلب یہ موبائل پر بھی ایک اپلیکیشن انسٹال کر کے HBL کی اپنی اپلیکیشن ہے، الائڈ بینک کی اپنی ہے، UBL کی اپنی ہے. ان اپلیکیشنز کو انسٹال کر کے آپ ای بینکنگ اس کو بولتے ہیں، آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. لیکن انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے یہاں پر. دے کین یعنی پیپل کین آلسو میک فائنینشیل ٹرانزیکشن آن لائن. یعنی ای بینکنگ یا آن لائن بینکنگ میں جو لوگ ہیں جو استعمال کرتے ہیں اس کو، وہ آن لائن رقم ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیج سکتے ہیں. اس کے بعد آگے مزید کہا جا رہا ہے کہ دا ٹرانزیکشن آر ہینڈلڈ ایزیلی اینڈ کوئکلی ود کمپیوٹرائز سسٹم. یہ تمام تر رقم کی منتقلی، ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا پروسیس کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ مینیج کیا جا رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس خود تصور کیجئے
کہ پہلے کتنا مشکل ہوتا تھا، اگر کسی کو رقم بھیجنی ہے آپ رقم لے کر بینک میں جائیں گے، ایک پوری قطار میں کھڑے ہوں گے، آپ کا نمبر آئے گا، پھر ایک فارم فل کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ رقم آگے جائے گی، 7-8 دن بھی لگ جائیں گے اس بندے تک رقم پہنچتے. جبکہ آج کمپیوٹر نے اور انٹرنیٹ نے آپ کو اتنی بڑی سہولت دے دی ہے کہ آپ گھر بیٹھے آپ نے بینک میں جا کر ایک بار اکاؤنٹ کھلوا لیا، اس کے بعد آپ کو ایک کوڈ ملا، آپ نے اپلیکیشن اپنے موبائل کے اندر انسٹال کی اور وہ کوڈ اس موبائل کے اندر ڈالا، آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے موبائل میں اب نظر آ رہی ہے، اور کچھ بٹنز موجود ہیں جس کے ذریعے آپ ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں، آن لائن شاپنگ بھی کر سکتے ہیں، بل بھی جمع کروا سکتے ہیں وہاں سے، اور آپ کا بیلنس جب آپ بل جمع کرواتے ہیں تو وہاں سے کم ہو جاتا ہے اپنے آپ کے اکاؤنٹ سے. گھر بیٹھے آپ بہت سارا کام کر رہے ہیں، آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کی کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے. پیپل آر یوزنگ کمپیوٹر فار پیئنگ دیئر بلز. یہ میں پہلے ہی ڈسکس کر چکا ہوں کہ لوگ آج کمپیوٹر یعنی موبائل کے ذریعے بل پے کر رہے ہوتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس آپ دیکھیں کمپیوٹر سے مراد اب ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ ہی بل پے کر سکتا ہے جس کے پاس گھر میں ایک لیپ ٹاپ ہو یا ایک کمپیوٹر ہو، بلکہ موبائل کمپیوٹر کے ذریعے بھی یہ سارا کام کیا جا سکتا ہے، جس کے حوالے سے میں پہلے ہی ڈسکشن کر چکا ہوں کہ موبائل کمپیوٹنگ کیا ہے اور موبائل بھی ایک کمپیوٹر کی قسم ہے. آگے مزید کہا جا رہا ہے کہ دے آر گیٹنگ انفارمیشن فرام دا انٹرنیٹ. لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں موبائل کمپیوٹرز کے ذریعے، یہ بھی ایک کمپیوٹر کا فائدہ ہے. دے آر آلسو یوزنگ کمپیوٹرز ٹو مینیج دیئر ہوم بجٹ ETC. گھر کا اگر کوئی بجٹ بنانا چاہے تو وہ کمپیوٹر کے اندر سارا بجٹ مینیج کر سکتا ہے کہ اس ماہ اس نے کیا خرچہ کیا ہے، اس ماہ کتنی چیزیں خریدنی پڑی اور ہر چیز کی کیا کاسٹ تھی. وہ منتھلی بیس پر کمپیوٹر کا ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے مائکروسافٹ ایکسل، اس کا استعمال کر کے کمپلیٹ بجٹ بنا سکتا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آگے ہے کمپیوٹر کین بی یوز ان ایجوکیشن فیلڈ. تعلیم کے شعبے میں بھی کمپیوٹر کا استعمال ہے ٹو امپروو دا ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیس. ٹیچرز کے لیے ٹیچنگ پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے لرننگ پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے. اب دیکھیے یہ کمپیوٹر کا استعمال کر کے ہی میں آپ کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں، آپ تک یہ لیکچر پہنچا رہا ہوں، یہ سلائیڈز کا استعمال کر کے میں آپ کے لیے لیکچر بنا رہا ہوں اور اس میں کمپیوٹر ہی استعمال کر رہا ہوں، ساتھ انٹرنیٹ استعمال کر رہا ہوں اپنی ٹیچنگ سکل کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ تک لیکچر پہنچانے کے لیے. اور دوسرے اینڈ پر بھی اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے تو آپ یہ لیکچر نہیں سن سکتے. یہ آپ کے سامنے ایک جیتی جاگتی مثال ہے ایجوکیشن کے شعبے میں کمپیوٹر کے استعمال کی. اس کے بعد کمپیوٹر is used in colleges to provide the method of teaching in different ways. کمپیوٹر اپنی ٹیچنگ کو بہتر کرنے کے لیے، مختلف طریقے سے بہتری لانے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال کیا جا سکتا ہے. It is used to educate the student effectively. اور کمپیوٹرز کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو زیادہ مؤثر طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے. Many computer based educational program are available. ایسے بہت سارے پروگرام اویلیبل ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنی ایجوکیشن کو بہتر کر سکتے ہیں اور ایفیشینٹلی سیکھ سکتے ہیں. دا اسٹوڈنٹ کین لرن ٹو ریڈ دا اسپیسیفک اینڈ اسپیک فارن لینگویجز. کمپیوٹر کے استعمال سے اسٹوڈنٹس جو فارن لینگویجز ہیں ان کو بول سکتے ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں اور ان کو سیکھ سکتے ہیں. مینی ایجوکیشنل گیم آر بیکم پاپولر ان اسٹوڈنٹس بہت ساری ایجوکیشنل گیمز ایسی موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس سیکھ سکتے ہیں، کوئی نئی چیز نئی اسکل سیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر میں. مور ایور دا کمپیوٹر از بینگ یوز ان ایوری فیلڈ آف لائف. حتیٰ کہ کمپیوٹر کا استعمال زندگی کے ہر شعبے کے اندر آج ہو رہا ہے. سچ ایز میڈیکل یعنی صحت کے شعبے کے اندر، بزنس یعنی کاروبار کے اندر، انڈسٹری یعنی صنعت کے اندر، ایئر لائن کے اندر، اور ویدر فارکاسٹنگ یعنی موسم کے حوالے سے انفارمیشن اکٹھی کرنے اور ویدر رپورٹ جنریٹ کرنے کے مقصد کے لیے. تو اسٹوڈنٹس اس طرح ہم نے دیکھا کہ آج کے دور کے اندر کمپیوٹر کا استعمال زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہو رہا ہے. یہ ایک سمپل آرٹیکل تھا کہ سوسائٹی میں کمپیوٹر کا کیا استعمال ہے. انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اور آگے دیکھیں گے. آج کا لیکچر یہاں تک ہی، لیکن انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم بات کریں گے کہ کمپیوٹر کا استعمال زندگی کے مختلف شعبوں میں کس طرح ہے.
बिजनेस में इसका किस तरह और कहाँ इस्तेमाल है, एजुकेशन में इसका डिटेल के साथ इस्तेमाल देखेंगे, मेडिकल फील्ड में इसका डिटेल के साथ इस्तेमाल देखेंगे, एयरलाइन के अंदर इसका डिटेल के साथ कंप्यूटर का यूज़ और इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, वेदर फॉरकास्टिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस लेसन की समझ आई होगी। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हुआ या समझ ना आई हुई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जहां पर ये वीडियो लेक्चर्स आप देख रहे हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को आप अक्सर लाइक नहीं करते हैं, वीडियो ज़रूर सुनते हैं लेकिन लाइक कीजिए, आपका नाम मुझ तक पहुंच जाता है कि कौन सा स्टूडेंट लाइक कर रहा है। उसके साथ ही वीडियो को शेयर भी करें अपने दीगर स्टूडेंट्स के साथ, दीगर फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो आपके कॉलेज में नहीं भी पढ़ते हैं, आप उनके साथ इसका लिंक शेयर कर सकते हैं कि आप यहाँ से ये लेक्चर सुन सकते हैं, और ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले लेसन तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।